नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि DGISI जनरल फैज़ हमीद की जानिब से MQM की बगावत को कुचलने के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की बुनियाद क्या है। एक रुकने असम्बली ने जो बात की कि हम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, इसके पीछे असल हकायक क्या हैं। शहबाज शरीफ की क्या नई और पुरस्रार सरगर्मी सामने आई जिसके मुतल्लिक हुकूमत को इत्तला मिली और हुकूमत को इस सरगर्मी पर तशवीश भी थी। मरियम नवाज ने इसी पूरी सूरत हाल में किस तरह का नया एक सियासी खेल शुरू कर दिया है। जब मियां नवाज शरीफ को इस पूरे मामले की इत्तला लंदन में मिली तो उनका क्या रिएक्शन था। वज़ीर आज़म इमरान खान का इसी पूरी सिचुएशन पर क्या मौक़िफ़ सामने आया और एक अहम मीटिंग में क्या कुछ होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी DGISI जनरल फैज़ हमीद की जानिब से MQM की बगावत को कुचलने के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों और इन इतलात की बुनियाद क्या है, और फिर आपको बताते हैं कि कुछ दिलचस्प, अहम और अंदरूनी हकायक क्या हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि एक ख़ास तारीख की कहानी क्या है, क्योंकि इस तारीख से एक फैसला कुन कहानी जोड़ी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस तारीख के बाद एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। यानी पाकिस्तान का जो पूरा सियासी मंजरनामा है उसके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि इस तारीख के बाद पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। ख़ास तौर पर PDM और नून लीग के जो करीबी हलके हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस तारीख के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत के गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। ये इस वक्त इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में कुछ हलकों की जानिब से दावे किए जा रहे हैं और इस किस्म की इतलात भी फैलाई जा रही हैं। और ये जो तारीख है इसको असल में फ़ौज में होने वाली एक इंतहाई अहम तब्दीली से जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस तब्दीली से एक बड़ी सियासी तब्दीली भी आएगी। और ये जो तारीख है ये असल में 20 नवंबर की है, जब मौजूदा DGISI जनरल फैज़ हमीद बतौर DGISI अपना ओहदा छोड़ देंगे, अपना चार्ज जो है वो छोड़ देंगे और कोर कमांडर के तौर पर पेशावर चले जाएंगे और कोर कमांडर पेशावर के तौर पर अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। यूं अगले साल नवंबर तक जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दूसरा टेन्योर मुकम्मल होगा, यानी जब उनकी दूसरी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी, तो उस वक्त तक जनरल फैज़ हमीद 1 साल तक कोर कमांड कर चुके होंगे और आर्मी कवानीन में जो हालिया तरमीम की गई थी, जो जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में की गई, उनके मुताबिक किसी भी जनरल के आर्मी चीफ बनने के लिए ये ज़रूरी है कि उसने कम से कम 1 साल तक कोर कमांड की हो। यानी एक तो वो 5 सबसे सीनियर जनरल्स में भी शामिल हो और इसके साथ साथ उसने कोर भी कमांड की हो और कोर भी कम से कम 1 साल तक कमांड की हो। और यूं जनरल फैज़ हमीद अगले साल 29 नवंबर तक जब जनरल बाजवा का दूसरा एक्सटेंडेड टेन्योर ख़त्म होगा, तो उस वक्त तक वो 1 साल जो उन्होंने पेशावर की कोर कमांड करनी है, तो बतौर कोर कमांडर उनका 1 साल टेन्योर मुकम्मल हो चुका होगा। और आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद वो नए आर्मी चीफ के लिए 5 जो सबसे सीनियर जनरल्स होंगे 29 नवंबर को, उन 5 सबसे सीनियर जनरल्स में शामिल होंगे। इनमें एक नाम जनरल आसिम मुनीर का है, इसके साथ साथ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का नाम भी शामिल है जो इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं और इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। इसके साथ साथ जनरल अज़हर अब्बास का नाम भी शामिल है जो पहले रावलपिंडी के कोर कमांडर थे और अभी हाल ही में उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किया गया है। जनरल नोमान का नाम भी इन 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स में शामिल होगा।
نئے آرمی چیف کے لیے، اور اب جنرل فیض حمید کا نام بھی ان 5 موسٹ سینئر جنرلز میں شامل ہوگا، کیونکہ وہ نہ صرف سینیورٹی کے حساب سے ان 5 جنرلز کی لسٹ میں شامل ہوں گے، بلکہ اگلے سال 29 نومبر تک 1 سال تک پشاور کور بھی کمانڈ کر چکے ہوں گے۔ اب یہ جو 5 جنرلز ہیں ان کے متعلق جی ایچ کیو سے ایک فائل موو ہوگی۔ یہ فائل جائے گی پہلے ڈیفنس منسٹری میں یعنی وزارت دفاع میں، اور وہاں سے یہ فائل بھیجی جائے گی پرائم منسٹر آفس میں یعنی وزیر اعظم آفس میں، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کا یہ آئینی استحقاق ہے کہ ان 5 موسٹ سینئر جنرلز میں سے ایک کو وہ آرمی چیف تعینات کر دیں اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعینات کر دیں، اور کوئی بھی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس اپنے جو سول انٹیلیجنس ذرائع ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی وہ اپنی معلومات اکٹھی کرتا ہے، اور یہ اس کا آئینی استحقاق ہوتا ہے کہ آرمی چیف کا انتخاب وہ کرے، اگرچہ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہوتا ہے اس کا ان پٹ بھی ان تمام جنرلز کے متعلق شامل ہوتا ہے، یعنی ایک وہ نوٹ لکھتے ہیں، ایک پروفیشنل نوٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تمام جنرلز کے بارے میں۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان کو صرف یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو ان کو اپنی رائے سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے کس کو آرمی چیف مقرر کرنا ہے اور کس کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کرنا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں 20 نومبر کو ہی کیوں سیاسی طور پر ایک فیصلہ کن دن قرار دیا جا رہا ہے، یا یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ 20 نومبر کے بعد پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدلنا شروع ہو جائے گا؟ اس کی پوری وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور جو نون لیگ کے حلقے ہیں یہ اس وقت دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ 20 نومبر کو جنرل ندیم انجم نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر چارج سنبھال لیں گے، اور ان حلقوں کا الزام یہ ہے یعنی نون لیگ اور پی ڈی ایم کا کہ اس سے پہلے جنرل فیض حمید جو حکومت کے مخالفین تھے ان کو دبا رہے تھے، حکومت کا سیاسی طور پر ساتھ بھی دے رہے تھے، اور جب پرائم منسٹر عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت بھی جنرل فیض حمید نے ہی معاملات سنبھالے تھے۔ یہ پی ڈی ایم کا، نون لیگ کا اور جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا الزام ہے، اور اسی وجہ سے مریم نواز ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، میاں نواز شریف ہوں، یہ تمام جو رہنما ہیں اپوزیشن کے، یہ جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، حالانکہ جس قسم کے الزامات یہ جنرل فیض حمید پر عائد کرتے رہے ہیں اس حوالے سے آج تک انہوں نے نہ تو کوئی ثبوت پیش کیے ہیں نہ کوئی شواہد پیش کیے ہیں، اور اس میں بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ جنرل فیض حمید کا جو دور تھا بطور ڈی جی آئی ایس آئی، اس دور میں انٹیلیجنس محاذ پر بھی پاکستان نے شاندار کامیابیاں حاصل کیں، اور اسی طرح جو افغانستان میں نئی صورتحال پیدا ہوئی اس میں بھی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا جو کردار تھا اس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کئی فرنٹس ایسے تھے جہاں پر کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اب 20 نومبر کو چونکہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہوں گے تو اپوزیشن کا جو لانگ مارچ ہے، جس کو فیصلہ کن لانگ مارچ قرار دیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے، اور اپوزیشن جو تحریک عدم اعتماد پلان کر رہی ہے، اس پوری صورتحال کو جوڑا جا رہا ہے فوج میں ہونے والی اس اہم ترین تبدیلی سے، یعنی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر جب یہ تبدیلی ہوگی تو اس کے بعد سیاسی حالات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ ایک معمول کی تبدیلی ہے، اور اس سے پہلے بھی جب فوج میں تقرر اور تبادلے ہوئے تھے تو ان تبدیلیوں کے بعد بھی یہ ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ حکومت کی بجائے اپوزیشن کو سپورٹ کرے گی، لیکن وہ دعویٰ بھی بے بنیاد نکلا، اور اب جو دعوے کیے جا رہے ہیں یہ دعوے بھی بے بنیاد ہیں، اور جنرل فیض حمید کے متعلق جس قسم کے الزامات لگائے گئے نہ تو اس پر کوئی شواہد سامنے آئے، اور پاک فوج ایک بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تبدیلی کی وجہ سے کوئی پورے ادارے کی پالیسی بدل جائے، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی ایک تبدیلی ہو تو اس کی وجہ سے کسی خاص گروپ کو کوئی آفیسر سپورٹ کرنا شروع کر دے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں
کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی جانب سے ایم کیو ایم کی بغاوت کچلنے کے متعلق جو دعوے کیے جا رہے ہیں اور جو اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں، ان اطلاعات کی بنیاد کیا ہے، اور پھر آپ کو کچھ دلچسپ حقائق سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو مختصراً یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو تازہ ترین ملاقات ہوئی، اس ملاقات کی اندرونی کہانی کیا ہے۔ اب جنرل فیض حمید جو ہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے، یعنی وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، وہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے لان میں ان کی پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے صرف ایک دن کے بعد ہوئی، یعنی پارلیمنٹ کا وہ مشترکہ اجلاس جس میں حکومت نے اپوزیشن کو شکست فاش دی، ان دعووں کے باوجود کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس نمبر پورے ہیں اور کسی صورت جو عوامی مفاد کی قانون سازی حکومت کرنا چاہتی تھی وہ قانون سازی ہم نہیں ہونے دیں گے، اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ حکومت کے کئی ایسے اتحادی ہیں جن کے ارکان کے اوپر اپوزیشن نے کام کیا ہے، اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا کہ جو تحریک انصاف کے ناراض ارکان ہیں ان کے اوپر بھی کام کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو جوائنٹ سیشن تھا اس میں پرائم منسٹر عمران خان کو فتح نصیب ہوئی اور اپوزیشن کو شکست فاش ہوئی، جس کے بعد تاثر یہ بنایا گیا اپوزیشن کی جانب سے کہ اصل میں تو یہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید ہی تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس کو مکمل طور پر مینیج کیا، اور اسی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان نے اس اجلاس کے اگلے ہی دن شاباش دینے کے لیے جنرل فیض حمید کو وزیر اعظم ہاؤس بلا لیا، ان کے کردار کو سراہا۔ حالانکہ اس ملاقات کی جو اصل وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ جنرل فیض حمید نے 19 نومبر کو اپنے عہدے کا چارج چھوڑنا ہے، اس لیے یہ اصل میں ایک الوداعی ملاقات تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے صدر مملکت عارف علوی سے بھی الوداعی ملاقات کی تھی، اور یہ جو الوداعی ملاقاتیں ہوتی ہیں کسی بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی یا کسی بھی آرمی چیف کی، یہ ایک معمول کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اپوزیشن نے اس معاملے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں متنازع بنانے کی کوشش کی، اس پر بھی ایک سازش کرنے کی کوشش کی، اور اس کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ فوج کے اندر بھی ایک تقسیم کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اصل میں جوائنٹ سیشن کے بالکل اگلے دن جو پرائم منسٹر عمران خان نے جنرل فیض حمید کو ملاقات کے لیے بلایا، اس میں ضرور جوائنٹ سیشن سے متعلق جو سیاسی معاملات ہیں وہی ڈسکس ہوئے ہوں گے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے متعلق جو دعوے کیے جا رہے ہیں اور جو اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں اسلام آباد میں، ان کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ جو دعوے ہیں یہ ایک ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو اطلاعات ہیں یہ ایسے وقت میں پھیلائی جا رہی ہیں جب ایک رکن پارلیمنٹ کا جو بیان ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا، اس کی ہیڈ لائنز بھی بنی، اس کی 6 سرخیاں بنی، اور اس کے بعد یہ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر اور جو دیگر ایپس ہیں ان پر ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا۔ اور یہ جو بیان تھا اس میں عامر لیاقت نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہم آئے نہیں بلکہ لائے گئے تھے، اور ہمیں وہی لائے ہیں جو ہمیشہ لاتے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں لایا گیا ہے۔ اب اس پر تاثر یہ بنایا گیا اپوزیشن کی جانب سے کہ اصل میں عامر لیاقت یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انہیں آئی ایس آئی لے کے آئی ہے، کیونکہ عامر لیاقت اس سے پہلے تحریک انصاف سے ناراضی کا اظہار کر چکے تھے، اور عامر لیاقت نے جو الفاظ بولے کہ ہم خود نہیں آئے بلکہ ہمیں لایا گیا ہے، تو پورا اس معاملے کا رخ آئی ایس آئی کی جانب اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی جانب موڑ دیا گیا۔ لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ عامر لیاقت نے یہ جو بات کی تھی کہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ لائے گئے ہیں، ان کا تاثر یہ تھا کہ اس سے پہلے میں نے تحریک انصاف سے ناراضی کا اظہار کیا تھا، لیکن بعد میں تحریک انصاف نے مجھے منایا، تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ مجھے یہاں پر لایا گیا۔ اور عامر لیاقت نے بعد میں 3 اس معاملے پر وضاحتی بیانات بھی جاری کیے، اسی معاملے پر ٹویٹس بھی کیے، لیکن اس کے باوجود جو اپوزیشن ہے اس نے ایک ٹرینڈ چلا دیا ٹویٹر پر اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر کہ یہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اس کو اصل میں جنرل فیض حمید نے مینیج کیا تھا، اور ہم لائے گئے ہیں اس نام سے، ان الفاظ سے ایک ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا ٹویٹر پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت اہم معاملہ زیر بحث تھا
وہ یہ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے معاملے پر ایم کیو ایم کے بہت زیادہ تحفظات تھے، اور ایم کیو ایم نے اس سے پہلے جب جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا تو اس وقت یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی قانون سازی کی حمایت کرنے سے کہ ہمیں سوچنے کا کچھ وقت چاہیے، اور اس وقت اس جوائنٹ سیشن کو ملتوی بھی کرنا پڑا تھا حکومت کی جانب سے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو جب الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے معاملے پر اتنے شدید تحفظات تھے تو پھر آخر 2 دن کے اندر اندر ان کے یہ تمام تحفظات کیسے دور ہو گئے، اور اس معاملے پر بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئی الزام تراشی یہ کی جا رہی ہے کہ اس پوری صورتحال کے پیچھے بھی اصل میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید تھے۔ انہوں نے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو کچھ سخت پیغام پہنچایا، خالد مقبول صدیقی اور امین الحق کو کوئی ڈائریکٹ جو ہیں وہ میسیجز پہنچائے گئے، اور ان میسیجز کے بعد ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب اس قانون سازی کے معاملے پر حکومت کا ساتھ دے گی، اور جس طرح سے پہلے اس نے ایک بے رخی دکھائی تھی وہ بے رخی اس نے ختم کر دی اور اپنے فیصلے پر ایک یو ٹرن لے لیا۔ یعنی یہ اپوزیشن کا اور جو اپوزیشن کے قریبی حلقے ہیں ان کا دعویٰ اور ان کا الزام یہ ہے، لیکن یہ جو بے بنیاد دعویٰ ہے، جو جعلی دعویٰ ہے اور جو جعلی اطلاعات ہیں، اس کے متعلق آپ کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں کہ اصل میں زمینی حقائق کیا کہتے ہیں۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ امین الحق نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ ہمیں نہ تو کسی کی کال آئی نہ ہمیں کوئی پیغام ملا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس دن یہ سیشن ہو رہا تھا اس دن ڈی جی آئی ایس آئی کی صدر عارف الوی سے ملاقات بھی ہو رہی تھی، اور وہ اپنی الوداعی ملاقاتیں جو آئی ایس آئی میں دیگر افسران ہیں جہاں انہوں نے اتنا ٹائم سپینڈ کیا وہاں پر وہ الوداعی ملاقاتوں میں مصروف تھے، لیکن اس کے باوجود ان پر الزامات لگائے جا رہے تھے۔ تو امین الحق نے یہ کہا کہ نہ ہمیں کوئی میسج آیا نہ ہمیں کوئی کال آئی، اصل میں ہمارے جو تحفظات تھے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے متعلق وہ ہم نے پرائم منسٹر عمران خان سے براہ راست ڈسکس کیے تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیں ملاقات کے لیے بلایا تھا، پرائم منسٹر نے بہت ہمبلی ہمارے یہ جو تحفظات ہیں ان کو سنا اور ہمارے تحفظات دور بھی کر دیے گئے، اور جب ہمارے تحفظات دور ہو گئے تو اس کے بعد ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم اتحادی کے طور پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور اس حوالے سے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں جنرل فیض حمید کی جانب سے نہیں بلکہ پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے امین الحق کو اور خالد مقبول صدیقی کو ایک سخت پیغام دیا گیا تھا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سخت قسم کی وارننگ دی گئی تھی کہ آپ مجھے سیاسی طور پر بلیک میل نہیں کر سکتے، آپ نے وفاق میں وزارتیں بھی لی ہوئی ہیں، آپ کا اقتدار میں جتنا حصہ بنتا تھا وہ ہم نے آپ کو دے رکھا ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ جو ہم عوامی مفاد کی قانون سازی کر رہے ہیں، یعنی ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے جو ہم اگلا شفاف الیکشن یقینی بنانا چاہتے ہیں، اور دوسرا جو سمندر پار پاکستانیوں کو جو ہم ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں جو ظاہر ہے کہ ان کا حق بنتا ہے، اس معاملے پر میں کسی بھی صورت بلیک میل نہیں ہوں گا، اور اگر ایم کیو ایم نے یہ بلیک میلنگ جاری رکھی تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ اور اصل میں پرائم منسٹر عمران خان کے اس سخت پیغام کے بعد اور اس وارننگ کے بعد پھر ایم کیو ایم نے اپنے پچھلے فیصلے سے یو ٹرن لیا اور اس قانون سازی کے معاملے پر حکومت کا ساتھ دیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔